बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। वीवर्स, आज सबसे पहले बात करेंगे बजट की, और बजट के अंदर बजट को हम तनासुर में देखेंगे रियासत मदीना। गो के मौजूदा ये जो बजट पेश किया है, जो अभी मंजूर नहीं हुआ है लेकिन पेश कर दिया गया है, इसके ऊपर तमाम ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इकनॉमिक्स्ट हैं, जो अपने आप को करता धरता समझते हैं इकनॉमी का, वो तमाम इसके ऊपर बहस कर रहे हैं और इसको एक मुतवाज़िन बजट के अल्फाज से लक़ब दे रहे हैं। इवन के नून लीग के जो मुख्ता इस्माइल हैं, उन्होंने भी इस बजट को मुनासिब बजट का है। और मुनासिब बजट इसलिए क्या कि खुल के तारीफ़ कर नहीं सकता, उसको तो अपनी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे नून लीग में से, तो इसलिए उसने भी इसको मुनासिब का कटाक्ष हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, क्योंकि इमरान खान ने रियासत मदीना का नारा लगाया था। मैं ना कोई बहुत बड़ा इकनॉमिक्स्ट हूँ, बैंकार हूँ या सरमायादार हूँ, लेकिन मैं बहरहाल एक चीज़ को समझता हूँ, और वो चीज़ ये है कि जब इस पाकिस्तान के अंदर एक करप्ट तरीन जज जो था, जिसका इफ्तिखार चौधरी नाम था, और वो धांधली के ज़रिए और जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा बना, तो उसने जनाब ख़ुद साख्ता अदालती कमीशन बनाकर अपने लिए जो अपनी तनख्वाह थी उसमें 4 लाख रुपए तक ले गया, और एक ब्लड प्रूफ गाड़ी और पता नहीं क्या क्या उसने मराहत भी हासिल कर ली, जो रिटायरमेंट के बाद भी उसको हासिल हो गई होता है हयात के लिए। तो मैंने उस वक़्त अखबार में एक कॉलम लिखा था कि ये जो इफ्तिखार चौधरी ने जो अपनी तनख्वाह बढ़ाई है, तो इसकी अदालत के बाहर जो हकारा जो आवाज़ लगाता है कि फ़लाना और फ़लाना हाजिर हो, तो उसकी तनख्वाह कितनी है? उसकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 हज़ार है। तो वो शख्स भी आटा खाता है, चीनी खाता है, चावल खाता है, उसके बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं, दूध भी लेता है, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं देखता। बल्कि इफ्तिखार चौधरी का जो हाउस रेंट था वो उसकी तनख्वाह से ज़्यादा था। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रियासत मदीना के। बजट अच्छा होगा, इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, और अगर मुतनासिब है या नहीं मुतनासिब है, ये नमू शरह नमू 6 इशारिया या 4 इशारिया और पाकिस्तान पे इतना कर्जा है, लेकिन इससे क़तई नज़र में एक बात करना चाहता हूँ, जिससे बजट के ऊपर भी लोड कम से कम पड़े, यानी कि जो हमने पैसा तनख्वाहों की मुद्द में देना है उस पर भी लोड कम पड़ता और आवाम भी खुशहाल होते। वो तरीक़ा क्या है? क्योंकि आपने तनख्वाहों में तो 10% इजाफा किया, जो तनख्वाहों में इजाफा नहीं है, एड हॉक रिलीफ है। एड हॉक रिलीफ का मतलब ये होता है कि ये एक अबूरी महंगाई अलाउंस है, और महंगाई जो है वो सबके लिए बराबर है। महंगाई बड़े के लिए ज़्यादा नहीं और सबसे छोटे के लिए कम नहीं है। महंगाई टमाटर वो भी 100 रुपये के 3 किलो आजकल ले रहा है, और बड़ा बंदा भी 3 किलो ही ले रहा है। इसी तरीके से आटे का भी रेट दोनों के लिए है कि सब कुछ का रेट है। तो इसलिए चाहिए ये था इमरान खान को और हमारे जो काबिल तरीन वज़ीर ख़जाना है और जो इनकी टीम है, इनको एक चीज़ चाहिए। वो चीज़ चाहिए थी कि तनख्वाह सबकी बराबर बढ़ती। उसके लिए कोई ऐसा अलजबरे का फार्मूला नहीं है जो अडॉप्ट ना हो सके। सीधा ऐलान कर दिया जाता कि 1 से लेके 22वें स्केल की तनख्वाह में 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 का इजाफा किया जाता है। तो ये रियासत मदीना होती। क्यों कि रियासत मदीना में सबको एक नज़र से देखा जाता था। हज़रत उमर के ज़माने के अंदर उन्होंने अपनी तनख्वाह जो थी वो कम कर ली, तो उनसे किसी ने कहा कि ख़जाने में बहुत पैसा है, तो उन्होंने कहा कि जब मज़दूर को मज़दूरी पूरी लगने लगे और मज़दूर की तनख्वाह जो है वो कम लगने लगे, जब मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाए तो मेरी भी बढ़ा दें। यानी कि उन्होंने अपनी तनख्वाह एक मज़दूर के बराबर रखी। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, अब अगर फ़र्ज़ करें कि 10% इजाफा हो, 10% और ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह इन्होंने 20,000 रुपये कर दी, जबकि इस्लाम में 1 तोला सोने के बराबर तनख्वाह का एक मयार रखा गया, जो सिर्फ़ और सिर्फ अयूब खान के दौर में था, जिसको हम डिक्टेटर कहते हैं, क्योंकि जमहूरियत के मज़े तो हमने उसके बाद लेना शुरू की। तो सोना आजकल कितना है? सोना 1,05,000 रुपये तोला है। लेकिन छोड़ें इस सोने को, चांदी को छोड़ें, 72 तोले चांदी को भी छोड़ें और 1 तोले सोने को भी छोड़ें। बात सिर्फ यहाँ पे ये करेंगे कि अगर ये तमाम लोगों की तनख्वाह में बराबर का इजाफा कर दिया जाता तो निचला तबका ज़्यादा है और ऊपर का तबका कम है। अब एक 10% इजाफे से जो चपड़ासी है, जिसकी तनख्वाह फ़र्ज़ करें कि 20,000 रुपये है, मैं इन्हीं की उस पर आता हूँ कि 20,000 रुपये कम अज़ कम तनख्वाह, तो उसकी तनख्वाह के अंदर इजाफा 2,000 रुपये का।
10% کے حساب سے اس کی 20,000 سے 22,000 ہو گئی. لیکن ایک اسسٹنٹ کمشنر، ایک ڈپٹی کمشنر، ایک کمشنر، وزراء، سینیٹر اور یہ جو بڑے بڑے ڈائریکٹر اور ڈائریکٹریٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جرنیل ہیں، ججز ہیں، ان کی تنخواہوں میں اگر 10% اضافے کا مطلب ہے کہ ان کی تنخواہ میں کم از کم 70,000 روپے کا اضافہ ہوگا. اگر 7 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو 10% کے حساب سے 70,000 روپے اضافہ ہوگا. پھر ان کو مختلف مراعات بھی دے دی جاتی ہیں گی کہ جناب فلانا الاؤنس کا ایکسٹرا ہم وہ دے رہے ہیں کہ وہ فلانا الاؤنس بھی، اس لیے تنخواہ کو آپ کم نہ سمجھیں، ہم نے الاؤنس بھی آپ کا بڑھا دیا. لیکن جو نیچے والا طبقہ ہے اس کی تنخواہ میں 2,000 روپے اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے پینشنر کو ہم لے لیتے ہیں. سب کے لیے مہنگائی برابر ہے، ہر ریٹ کے لیے ریٹ ایک ہے. یہ صحت کارڈ، یہ فلانا کارڈ، یہ ڈمکانا کارڈ، یہ بھی اس کی بھی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گو کہ یہ اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے اندر بھی جس طریقے سے اب ہر چیز کو تو عمران خان آ کے نہیں دیکھ سکتا نا کہ صحت کارڈ ہر فرد کے ہاتھ میں عمران خان آ کے پکڑائے گا. اس نے کسی نہ کسی کو نیچے لگانا ہے. تو یہ صحت کارڈ جس طرح پنجاب میں بنے، یہ ہمیں بھی معلوم ہے. منظور نظر لوگوں کے لیے ہر چیز حاضر ہوتی ہے. ایک شخص ہے، اس کی زمین ہے 15-20 ایکڑ اس کی زمین ہے، وہ تو غربا میں شمار ہوتا ہے. لیکن ایک شخص جو سفید پوش ہے اور موٹر سائیکل اس نے رکھا ہوا ہے یا گاڑی ایون کے اس نے رکھی ہوئی ہے تو وہ مالداروں میں شمار ہوتا ہے. لیکن وہ جو غریب ہے اس کا ٹریکٹر نظر نہیں آتا کہ 16 لاکھ کے اس کے پاس ٹریکٹر ہے، لیکن اس کی مہران گاڑی جو 2 سے 3 لاکھ کی ہے وہ ہر ایک کو نظر آ جاتی ہے. لہذا مہران گاڑی والا مالدار ہے اور ٹریکٹر والا جو ہے وہ بہت ہی غریب ہے. اس کو 13,000 روپے بھی احساس پروگرام سے بھی ملنے چاہیے، پلس اس کو جناب صحت کارڈ بھی ملنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آنکھ کھولیں، چراغ دین کا چراغ رگڑا اور ریاست مدینہ بن گیا. ریاست مدینہ کے اندر یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ ابھی بھی ریاست مدینہ کو اپنے مطابق چلا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو سب اچھا کی رپورٹ دے دی جاتی ہے. تو میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کو آج بتائی ہے بجٹ کی کہ اگر یہی تنخواہ پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی فرض کریں کہ 10,000 روپے تنخواہ بڑھا دی جاتی، تو یہ جو ابھی تنخواہ بڑھی ہے 10%، یہ اس سے بجٹ اس سے خزانے کے اوپر بوجھ کم آتا کیونکہ وہ ایکولائز ہو جاتی. نچلا طبقہ بھی خوشحال ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ہماری تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، اور اوپر والے طبقے کو جو محدود تعداد اس کو بتایا جا سکتا تھا کہ جناب یہ ایڈاک ریلیف ہے اور یہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، مہنگائی سب کے لیے برابر ہے. لیکن نوازنے والے کس طریقے سے نوازتے ہیں اور ان کو گائیڈ کون کرتا ہے؟ یہ جو پالیسی بنانے والے، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور سے یہ چیز چل رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو تھے، انہوں نے جو تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا وہ 20 روپے 30 روپے وہ سب کے لیے تھا، اور جو 100% اس نے تنخواہ بڑھائی تھی وہ سب کے لیے بڑھائی تھی. اس نے یہ 10% اور 20% کے اضافے نہیں کیے تھے. لیکن آج پیپلز پارٹی اپنے ہی لوگوں کو بھول گئی ہے، اپنے ہی سرکردہ لیڈروں کو اور اپنے آقاؤں کو بھول چکی ہے، اور وہ بھی پرسنٹیج کے اوپر چلتے ہیں. آصف علی زرداری نے 100% مسلح افواج کی تنخواہ میں اضافہ کیا تھا جو ایڈہاک ریلیف تھا، وہ پینشن پہ کمپیوٹ کے اوپر لاگو نہیں ہوا تھا. اگر کسی کو شک ہو تو میں اس کا لیٹر دکھا سکتا ہوں کہ ناٹ اپلیکینٹ آن دا کمپیوٹ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ نواز شریف کا جب دور ہوتا ہے اور یہ جو ڈالر ڈکار اسحاق ڈار، معذرت کے ساتھ نام پتہ نہیں اس کا کیا ہے، ڈالر ڈکار ہی کہتے ہیں، ڈالر ڈکار اسحاق ڈار، اس کا ایک رشتہ دار جو ایک بہت ہی فوج میں اعلیٰ عہدے کے اوپر تھا، سویلین تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یعنی کہ وردی والا نہیں تھا، لیکن اس کے کہنے کے اوپر اس تنخواہ کو بنیادی تنخواہ کے اندر ضم کیا گیا، اس ہیڈاک ریلیف کو، اس کے کہنے کے اوپر. اگر کوئی کہے کہ یہ تردید، تو میرے پاس اس شخص کا نام بھی موجود ہے اور اسحاق ڈار سے اس کا رشتہ بھی موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلی حکومتیں تھیں، اگر انہوں نے کوئی سونے اور چاندی کی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے شہروں کو غلاف نہیں پہنائے، تو موجودہ حکومت جو ریاست مدینہ کی دعوے دار ہے، ریاست مدینہ کے اندر مسجد کی صفیں جو تھیں وہ کھجور کے پتوں کی تھیں، قالین نہیں تھے، کارپیٹ نہیں تھے، ایئر کنڈیشن مساجد نہیں تھی. لیکن چلیں، اگر ہم اتنی ہی ترقی کر گئے کہ ہم نے مسجدوں میں ایئر کنڈیشن لگوا لی، ہم نے سب کچھ، لیکن ہم یہاں پر تو ایکولائز کر سکتے ہیں، تمام کو برابر کر سکتے ہیں، اور تمام کو برابر کر کے کتنے لوگوں کی آپ دعائیں لے سکتے ہیں. تو میری جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، میری ان سے التماس ہے
کہ وہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ بات جو ہے بہت آگے تک چلی جائے۔ میں اپنے ذرائع سے بھی یہ بات آگے لے کے جاؤں گا، لیکن بہرحال پاکستان کے اندر جو قوت ہے گی وہ عوامی قوت ہے۔ اب آتے ہیں ذرا سیاست کی جانب۔ سیاست کے اندر آج ایک نون لیگ کے سرکردہ لیڈر احسن اقبال، جس کو ہم لنڈے کا رستو کہتے ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر ایک کانفرنس کر رہے تھے کہ جناب یہ الیکٹرانک مشین نہیں ہونی چاہیے، یہ تو امریکہ اور فلانے نے فلپ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر بقول آپ کے ہم نے ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں سنی، نہ ہم نے کسی میڈیا پر دیکھا کہ الیکٹرانک مشین جو ہے وہ دنیا نے ریجیکٹ کر دی ہے، لیکن بقول آپ کے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، تو کیا ہم انہی آروز کے اوپر اس الیکشن کو چھوڑ دیں جو آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر آپ کو 2/3 اور 1/3 اکثریت دیتے رہے؟ بڑے اس سے انہوں نے کہا کہ جناب جو چودھری صاحب ہیں وہ سی ایم بننا چاہتے ہیں گے پنجاب کے، انہوں نے نام لیا اس کا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا۔ تو بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شعبے کے لحاظ سے وکیل ہے، لیکن جب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا تو اس نے سب سے پہلے وینٹیلیٹر اور یہ جو ماسک ہے گا جو آپ کے لوگوں نے جنہوں کو آپ نے یہ 70 اور 80 اور 120 روپے پہ لے گئے تھے، وہ اس ماسک کو 5 روپے کے اوپر لے آیا۔ اور وینٹیلیٹر اس نے پاکستان کے، گو کہ وہ وکیل تھا، اس کا سائنس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں، لیکن سائنس کے شعبے کو اس نے ترقی دینا شروع کی۔ اس نے پاکستان میں ایک عید کر دکھائی جو آپ کے دوروں میں 3 اور 4 ہوتی تھی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں بھی انجینئر ہوں، تو مجھے بتائیں کہ احسن اقبال صاحب آپ انجینئر ہیں، ہم نے مان لیا کیونکہ آج آپ نے پریس کانفرنس، آپ نے کون سا راکٹ ایجاد کیا؟ وہ جو ایٹم بم جو نواز شریف دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بنایا، کہیں آپ ہی تو نہیں بنایا تھا کیونکہ آپ انجینئر ہیں۔ خلا کے اندر جو اسپارکوں نے طیارہ پاکستان والے آج تک نہیں بھیج سکتے، چائنا کے راکٹ کے اوپر گیا، کہ وہ راکٹ آپ نے تو نہیں بنا کے چائنا کو دیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں آپ نے کون سا بیری جہاز، کون سا ہوائی جہاز، کون سی چیز ایجاد کی؟ کیونکہ بقول آپ کے آپ انجینئر ہیں۔ باقی تو چھوڑے، آپ نے کیا کوئی ایسا بجلی کا نظام یا کوئی ایسا سسٹم بنایا کہ جو ڈیم کے بغیر بھی بجلی بنا دے؟ کیونکہ آپ انجینئر ہیں۔ تو آپ اپنی ڈگری اپنے پاس رکھیں۔ آپ ارسطو پہلے بھی کہلاتے تھے، لنڈے کے ارسطو آپ بعد میں کہلائیں، اور آپ یہ جو لوگوں کے اوپر مثالیں دینا چھوڑ دیتے، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ تو ویورز، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو کرنی تھی، اور میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میں کل بڑی زبردست قسم کی ویڈیو کروں گا، تو مجھے صرف بجٹ کا انتظار تھا، اور اس لنڈے کے ارسطو کی یہ باتیں تو بیچ میں فضول ہی نکل آئیں۔ تو بات یہ ہے کہ بجٹ کے اندر ابھی بھی وقت ہے، ابھی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا۔ میری عاجزانہ اور بڑی زبردست قسم کی گزارش ہے وزیر خزانہ سے اور اسے کہ اس کے اوپر ذرا دیکھ لیں ایک دفعہ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایسے کریں، لیکن آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اس سے نہ صرف ہماری حکومت کا امیج اچھا ہوگا، بلکہ ریاست مدینہ کی جانب بڑا زبردست قسم کا مثبت قدم اٹھے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور اجازت چاہنے سے پہلے وہی 3 الفاظ کہ ایک تو یہ جو افغانی ہیں ان کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے ختم ہو جانی چاہیے، اور ایک وہ بھگوڑا جو انگلینڈ گیا ہوا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور چوتھا قاضی فائز عیسیٰ کو اسٹیپ ڈاؤن کر کے، اور محسن عدلیہ کا کام ہے کہ اس کے اوپر ایک زبردست قسم کی انکوائری بٹھا کے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے۔ اور خواتین کی مخصوص نشست کے لیے ایک جملہ میں آپ کو کہتا چلوں، میں اس چیز کے کیوں خلاف ہوں؟ میں اس چیز کے صرف اور صرف اس لیے خلاف ہوں کہ نواز شریف کی والدہ جو قبر میں جن کے پیر لٹکے ہوئے تھے، 100 سال سے زیادہ اس عورت کی عمر تھی، اور وہ 2013 سے 2018 تک قومی اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشست کی ممبر تھی۔ نہ کوئی سینٹ کا، نہ کوئی قومی اسمبلی کا، نہ کوئی بجٹ کا، نہ کوئی نارمل اجلاس اس نے اٹینڈ کیا، لیکن تنخواہ مراعات پوری لیتی رہی۔ تو یہ خواتین کی مخصوص نشستوں کا ایک ادنا سا چہرہ میں نے آپ کو دکھایا، تفصیل اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔